अलैक्म। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है खून आलूद पंजा और इसके मुसन्निफ़ हैं जेरी जॉनसन। उस रोज़ सुबह मेरी आँख वक्त से पहले ही खुल गई थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। सिगरेट पीते पीते मैंने यूं ही ज़रा मौसम का जायज़ा लेने के लिए खिड़की से बाहर झांका तो मेरी नज़र एक कवीउल जुस्सा स्याह रंग के रीछ पर पड़ी जो हमारे छोटे से केबन नुमा मकान से थोड़ी फासले पर ज़मीन पर कुछ सूंघता फिर रहा था। मैंने लपक कर अपनी मॉडल नंबर 70 की विंचेस्टर राइफ़ल उठाई और यके बाद दीगरे 3 फायर किए, मगर बदकिस्मती से तीनों फायर खाली गए। रीछ हुर्राता हुआ जंगल की तरफ भागा और नज़रों से गायब हो गया। उस शिकारी के लिए डूब मरने का मकाम है जो इतने करीब से सही निशाना ना ले सके। मैंने अपने सर ये इल्ज़ाम लेने के बजाय राइफ़ल को कसूरवार ठहराया कि या तो इसकी नाल पर लगी हुई दूरबीन में नुक्स पैदा हो गया है या इसमें कोई अंदरूनी ख़राबी है। ये सन 1955 का ज़िक्र है। मैं मुद्दत के बाद अपने आबाई वतन नैनलचक आया था। नैनलचक रियासत अलास्का का नहायत ही खूबसूरत कस्बा है जो अपने जंगलों, बर्फ़पोश पहाड़ों, हसीन मनाजिर, उम्दा आबो हवा और बेशुमार जानवरों और दरिंदों के बायस ख़ासी शोहरत रखता है। ख़ास तौर पर यहाँ भूरे और स्याह रंग के रीछ और बड़े बड़े बारहसिंगे काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। दूसरे रोज़ मैंने एक दोस्त से ज़िक्र किया कि राइफ़ल ख़राब होने की वजह से एक नहायत शानदार रीछ हाथ से निकल गया और अब मुसीबत यह है कि मेरे पास कोई और राइफ़ल भी नहीं है। उधर सर्दियों का मौसम सर पर आन खड़ा है। मुझे इस सीज़न में बारहसिंगे मारने हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरी ये बिपता सुनकर उस शरीफ आदमी को मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझे आशारिया 35 की एक बहुत ही उम्दा और बिल्कुल नई राइफ़ल दे दी जिसकी गोली 1 सेकंड में 250 फुट तक मार कर सकती थी। मेरे लिए ये राइफ़ल अगरचे नई थी और मैंने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ताहम मैंने शुक्रिया के साथ इसे ख़रीद लिया और अपने घर लाकर इसका अच्छी तरह मुआयना करके इत्मीनान कर लिया कि राइफ़ल बहुत ही कारआमद और अच्छी है। अगस्त की 25 तारीख थी। आसमान रात ही से अबर आलूद था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे खुशगवार और फ़रत बख्श मौसम में एक शिकारी के लिए घर में बैठे रहना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे नई राइफ़ल के जौहर देखने का मौका मिला। मैंने राइफ़ल में तेल दिया, उसकी खूब सफाई की और ज़रूरी सामान साथ लेकर टहलता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरा एक नया शिकारी दोस्त हेरल्ड भी मिल गया। वो भी राइफ़ल कंधे से लटकाए किसी मुहिम पर रवाना होने की तैयारियां कर रहा था। हमने तय किया कि इकट्ठे ही चलते हैं और जिसने शिकार पहले मार लिया वो दूसरे को गोश्त में से आधा हिस्सा देगा। हमारा रुख दरियाए नैनलचक की तरफ था। दरिया मेरे घर से अंदाज़न 2.5 मील के फासले पर था। दरिया तक हमें कोई बारहसिंगा न मिला और न उसके पैरों के निशानात दिखाई दिए। हेरल्ड मुझसे कहने लगा, तुम जंगल की तरफ बढ़ो और मैं दरिया के किनारे किनारे एक लंबा चक्कर काट कर जंगल में तुमसे आ मिलूँगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि शिकार दरमियान में कहीं मौजूद हुआ तो वो आसानी से फ़रार नहीं हो सकेगा। मैंने इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और हेरल्ड को वहीं छोड़कर बाएं हाथ जंगल में घुस गया। इस दौरान में बारिश तेज़ हो गई थी, लेकिन शिकार की धुन में ऐसी बातों की कौन परवाह करता है। बारिश से एक बड़ा फ़ायदा शिकारी को ये पहुंचता है कि जंगल में गिरे हुए दरख्तों के खुश्क पत्ते भीग जाने के बाद आवाज़ नहीं देते, वरना ज़रा सी आहट हिरन और बारहसिंगे जैसे होशियार जानवर को ख़बरदार कर देने के लिए काफ़ी होती है।
اور شکاری صاحب کی ساری محنت ایک ثانیے میں اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ میں اپنی دھن میں بارش اور سردی کا لطف اٹھاتا ہوا اس امید پر چلا جا رہا تھا کہ شاید کوئی باراسنگا یا جنگلی خرگوش کسی جھاڑی کی آڑ میں نظر آ جائے اور میں نئی رائفل کا امتحان کر سکوں، مگر کافی دیر تک دشت پیمائی کرنے کے بعد بھی مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں اب جنگل میں 4 میل دور نکل آیا تھا، ہیرلڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی اور طرف نکل گیا ہے اور اب نہ آئے گا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میں نے ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لی، کمر سے بندھا ہوا تھیلا کھولا اور اس میں سے 2-3 سینڈوچ اور قہوے سے بھری ہوئی تھرموس کی بوتل نکالی۔ ابھی میں نے ایک گھونٹ ہی لیا ہوگا کہ دفتن ریچھ کی خوفناک ہرراہٹ سے جنگل گونج اٹھا۔ تھرموس کا ڈھکنا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں رائفل سنبھال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میرے بدن میں دہشت سے تھر تھری سی چھوٹ گئی۔ 40 فٹ کے فاصلے پر بھورے رنگ کا ایک نہایت قوی اور قداور ریچھ اپنے پچھلے پیروں کے بل کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے بالکل بن مانس کی طرح دکھائی دیا۔ اتنا قداور اور موٹا تازہ ریچھ میں نے اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کے عقب میں اس کے 2 بچے بھی تھے جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ریچھ نے مجھے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ ناراض ہو کر ہرراتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں نے پھرتی سے رائفل کا بولٹ کھینچا تاکہ گولی چیمبر میں داخل ہو جائے اور میں فائر کروں۔ بولٹ ذرا سا ہلا اور وہیں اٹک گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے آگے دھکیلنے کے لیے زور لگایا مگر بے سود۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ ریچھ اب ہولناک انداز میں چیختا ہوا میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر بولٹ کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کارتوس نکل کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے کارتوس اٹھا کر رائفل دوبارہ لوڈ کرنا چاہی لیکن بولٹ نے پھر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ ریچھ اب مجھ سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا اور حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار۔ اس نے اپنے دونوں بازو سر سے بلند کیے۔ اس کے بڑے بڑے نوکیلے ناخن پوری طرح باہر نکلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان ناخنوں کی زد میں آ گیا تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی۔ اس کے دونوں ہونٹ پیچھے مڑے ہوئے تھے اور بڑے بڑے سفید خوفناک دانت باہر جھانک رہے تھے۔ ریچھ کی ہرراہٹوں اور غیظ و غضب سے بھری ہوئی چیخوں نے جنگل کی خاموش فضا کو ایک ہنگامے میں بدل دیا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میں نے رائفل کا کندھا پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ کندھے پر ربڑ کا خول چڑھا ہوا تھا اس لیے ریچھ کو کوئی خاص ضرب نہ پہنچی، لیکن رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ ریچھ ایک ثانیے کے لیے میری جانب خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس نے پلٹ کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو ذرا فاصلے پر کھڑے غصے سے اچھل رہے تھے۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر ریچھ کے سامنے کم ہمتی اور بزدلی کا ذرا بھی مظاہرہ کیا جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے اور اپنے حریف کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہوش و حواس برقرار رہیں اور انتہائی بے خوفی اور جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ کرنے میں پہل کی جائے۔ چنانچہ رائفل ہاتھ سے نکلتی میں نے جست لگائی اور ریچھ کے بالوں بھرے سینے میں زور سے ٹکر ماری۔ وہ لڑکھڑایا اور اس کے اگلے دونوں پیر زمین پر آ گئے۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوتی تو میں اس کے وزنی جسم کے نیچے دب چکا ہوتا۔ ریچھ نے طیش میں آ کر اپنا دایاں پنجہ میری پیٹھ پر مارا اور میرے گرم کوٹ کا ایک حصہ ادھڑ کر اس کے پنجے میں آ گیا۔ میں اب اس سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ریچھ غرا کر پھر اپنے پچھلے 2 پیروں پر کھڑا ہوا اور میری جانب جھپٹا۔ میں نے وہی حربہ استعمال کیا، دوڑ کر اس کے سینے میں ایک اور ٹکر ماری اور بغل میں سے ہو کر نکل گیا۔
ریچھ جھلا کر پھر میری طرف آیا۔ میری اور وحشی ریچھ کی دست بدست جنگ کتنی دیر اور کس طرح ہوئی وہ مجھے اب خواب کی مانند یاد ہے۔ یہ حادثہ اتنی سرعت سے پیش آیا کہ میں اس لڑائی کی قدم قدم پر تفصیلات بتانے سے قاصر ہوں۔ بس اتنا یاد ہے کہ 6 مرتبہ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں اس کا وار بچاتا گیا، لیکن اس نے میری پتلون کی پیٹی اپنے دانتوں میں دبا ہی لی اور دونوں اگلے پنجے میری پیٹھ پر رکھ دیے۔ میں اس کے پیٹ میں لاتیں مارتا اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ میرا سارا جسم اب اس جنگ میں لہو لہان ہو چکا تھا اور میں اس فکر میں تھا کہ دوڑ کر کسی درخت پر پناہ لوں، لیکن ریچھ مجھ سے بھی زیادہ چالاک اور پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے میرا ارادہ بھانپ کر زور سے چیخ ماری اور اچھل کر میری جانب آیا۔ وہ دراصل میرے جسم کا کوئی حصہ اپنے منہ میں دبانا چاہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شکاری چاقو کمر کی پیٹی میں بندھا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ میں نے بھی ریچھ کے منہ پر اچھل اچھل کر گھونسے اور ٹکریں ماریں، حتیٰ کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ صرف 3 فٹ کا تھا اور اس کے سانس کی ناگوار بو میرے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ ریچھ کے لمبے لمبے نوچے ہوئے بالوں سے میرا جسم اٹ گیا تھا۔ میں پیچھے قدموں ہٹ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ ریچھ تیزی سے آگے بڑھا اور میری ٹانگ اپنے منہ میں پکڑنے کی کوشش کی۔ میں بچنے کے لیے ایک طرف کو اچھلا اور اسی لمحے میرا پاؤں پھسلا اور میں چاروں شانے چت زمین پر دھڑام سے گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے شرارے سے اڑنے لگے اور یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر کسی نے پوری قوت سے ہتھوڑا دے مارا ہے۔ ریچھ اب میرے پاس کھڑا ہوا ناک سے میرا جسم سونگھ رہا تھا۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سانس کی بدبو نے مجھے بیدار کیا۔ میں نے کروٹ بدل کر زور سے ایک لات اس کے منہ پر رسید کی۔ اتفاق کی بات کہ میری ٹانگ اس کے منہ میں آ گئی اور وہ فوراً پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب میری جان کوئی معجزہ ہی بچا سکتا تھا۔ میری دائیں ٹانگ اس خونخوار درندے کے منہ میں تھی اور میں نہایت بے کسی کے عالم میں الٹا لٹک رہا تھا۔ میرا وزن 180 پاؤنڈ اور قد 6 فٹ کے لگ بھگ ہے، لیکن ریچھ نے مجھے ایک تنکے کی مانند منہ میں پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت میرے شکاری جوتے میں پیوست ہو چکے تھے اور اگر میرا جوتا بہت مضبوط اور موٹے چمڑے کا نہ ہوتا تو اس روز بازو کے ساتھ ساتھ میرے پیر اور ٹخنے کی ہڈی بھی چور چور ہو چکی ہوتی۔ ریچھ 1-2 قدم آگے بڑھا اور اپنے سر کو زور سے جنبش دی۔ میرا جسم اس کے بالوں بھرے پیٹ سے ٹکرایا اور پھر میری ٹانگ اس کے منہ سے آزاد ہو گئی۔ میں اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب مجھ میں ہلنے جلنے کی سکت نہ تھی، لیکن موت کو اتنے قریب پا کر میں نے آخری کوشش کی۔ یکایک میرا ہاتھ پیٹی سے بندھے ہوئے شکاری چاقو پر پڑا اور مجھ میں ایک نیا حوصلہ آ گیا۔ ریچھ میری طرف جھپٹا اور اپنا پنجہ میرے کولے پر مارا اور مجھے اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ میں نے پھر جدوجہد کی، ریچھ کے سینے اور منہ پر لاتیں ماری۔ وہ ہرا کر پیچھے ہٹا۔ اس اثناء میں اپنا چاقو نکال چکا تھا۔ ریچھ دوبارہ آگے بڑھا تو میں نے اس کی گردن پر چاقو کا وار کیا۔ چاقو اس کے گوشت میں گڑ گیا اور خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے نکل کر میرے منہ پر آیا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ وہ پیچھے کی جانب اچھلا۔ چاقو کا دستہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اس کا پھل ریچھ کی گردن میں گڑا ہوا تھا۔ میں نے اب جھک کر اس کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اب میں نے دوسری ٹانگ بھی پکڑ لی اور پورا زور صرف کر دیا۔ ریچھ اوندے منہ زمین پر گر گیا، لیکن وہ فوراً ہی اٹھا اور مجھ سے چمٹ گیا۔ اپنے پنجوں اور دانتوں سے اس نے میرے کپڑے تار تار کر دیے اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخموں سے محفوظ ہو۔ میرا بایاں بازو اس کے منہ میں آ گیا جسے اس موذی نے تقریباً چبا ہی ڈالا۔
درد کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں، لیکن میں نے دوسرے ہاتھ سے چاقو کا دستہ پھر پکڑ لیا اور اسے ریچھ کے جسم سے نکال کر اس مرتبہ اس کے پیٹ میں لگاتار 3-4 بار گھونپا۔ اس کی انتڑیاں باہر لٹکنے لگیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا، صرف اتنا یاد ہے کہ میں زخموں سے نڈھال ہو کر ریچھ پر گر گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اسپتال میں پایا۔ میرے ایک بازو اور ایک ٹانگ کا آپریشن ہوا، جس کے دوسرے حصوں میں بہت خطرناک زخم تھے۔ 1 سال تک میں زندگی اور موت کی زبردست کشمکش میں مبتلا رہا۔ زندگی کے کچھ دن باقی تھے، اس لیے بچ ہی گیا، ورنہ اس ظالم نے مجھے اپنے ساتھ ہی ختم کر دیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہیرلڈ اس مقام پر پہنچا جہاں ریچھ مرا پڑا تھا، اور میں بھی جاں کنی کی حالت میں تھا۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر 5 میل دوڑتا ہوا نینل چک پہنچا اور میرے والد اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا، جنہوں نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ یہ ریچھ کی کھال آج بھی میرے کمرے کی شمالی دیوار پر لٹکی ہوئی ہے، اور اس کے خون آلود پنجے اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں، جنہیں کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، نومبر سن 1963۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔